नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया में यूट्यूब की वजह से, ट्विटर की वजह से एक बहुत ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से एक बड़ी गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल थी और एक चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद इस्लामाबाद में कुछ होने वाला है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बहुत ही तवील मुलाकात हुई और तवील मुलाकात में तमाम इशूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर हैं। पहला मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ, इसमें फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। यूँ उस गैर यकीनी की सूरत हाल को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ख़त्म भी कर दिया हुकूमत की तरफ से। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि DG DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की जो पोस्टिंग है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और इस हवाले से पूरा कानूनी तरीका जो है वो इख्तियार किया जाएगा। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। नए DG ISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि DGI की तकर्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है और इस हवाले से जो भी सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशंस हो रही थी, तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही थी, उन चहमगोइयों और स्पेकुलेशन को एक भरपूर जवाब जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दे दिया गया। दूसरी तरफ ये तो हुई उन चहमगोइयों की बात। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एक अंदरूनी दाखिली सियासत, उसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर PMLN के इंतहाई अहम रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि हुकूमत नैब के हवाले से जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस लेकर आई है ये दर हकीकत हुकूमत अपने आप को NRO दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि बहुत जल्दी इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतसाब की सर्कस जो है वो जारी है। एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बल्कि सेनेट में भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के LNG में जो को एक्यूज्ड हैं, जैसे अनवारुल हक, इमरान हक साहब हैं और असलम चौधरी साहब हैं, उन लोगों ने इसी अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद तो एप्लीकेशन नहीं डाली, लेकिन उनके वकील कहते हैं कि इस नए ऑर्डिनेंस की रोशनी में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का इस्तदलाल ये है कि अदालत को देखना चाहिए कि इस नए अमेंडेड ऑर्डिनेंस की रोशनी में जो केस है, जो चार्ज है शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे, वो बनता भी है कि नहीं है। किन अल्फाज में कहा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने, वो भी सुन लेते हैं। मैंने एक बात वाज़ेह की कि मैं शाहिद खाकान की तरफ से कोई सबमिशन अब नहीं करूँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमारा मौक़िफ़ डिफरेंट है। कोर्ट फैसला करे, हम दरख्वास्त नहीं दे रहे। आप फैसला करें कि ये ला इस केस पे लगता ही नहीं लगता। तो अदालत ने ये किया है कि 26 तारीख दी है और कहा है कि प्रोसिक्यूटर भी और मुल्ज़मान के वकील भी कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट करेंगे केस ला की मदद से कि ये केस जो है चल सकता है कि नहीं चल सकता। इससे पहले कि मैं अपने पैनल की तरफ चलूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राजा आमिर अब्बास साहब से कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो एक इंग्लिश में माकूला है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन वन ब्रेथ। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे
और दूसरी तरफ वो इससे रिलीफ भी लेना चाह रहे हैं। तो इससे लग ऐसे रहा है कि जो चैलेंज की बात है, उन्हें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ इस हद तक हो रहा है, इसकी उस शिक से हो रहा है कि जिसमें नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है और उसकी कंटिन्यूएशन है, उस हद तक इन्हें इशू है। जो रिमेनिंग क्लॉजेज हैं, जिससे मैं समझता हूं कि नैब की पावर्स कर्टेल दी गई हैं, कम कर दी गई हैं, तो उससे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इन दोनों की लग रहा है कि एक ही पेज पे हैं और इन दोनों को इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अरकान कि जिनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस हैं वो इसमें फायदा उठाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें जो क्लॉज आ गई है कि अगर किसी भी फैसले में कैबिनेट इन्वॉल्व है, किसी भी फैसले में ईसीसी इन्वॉल्व है या दूसरी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे आपका जोन सा है जो नैब ऑर्डिनेंस है वो काम नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में इसमें ज्यादा जो फायदा लग रहा है अपोजिशन का है और बेशतर केसेस में चार्जेस ड्रॉप होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हमें याद है वो रेंटल पार्ट्स के जो केसेस थे उसमें जो 7% से 14% इंक्रीज किया गया था, वो तमाम उसमें ईसीसी की अप्रूवल हासिल है और अगर ईसीसी ने उसको अप्रूव किया है तो फिर ये। अच्छा, एक मेरा क्विक क्वेश्चन आपसे ये है राजा आमिर अब्बास साहब कि जो नया कानून है, जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है, इसका इतलाक पीछे से होगा यानी रिट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा? बिकॉज शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके वकील को ये भी एतराज है कि हुकूमत जब अपने आप को एनआरओ कहते हैं कि अगर सिर्फ इसका फायदा अगर हुकूमत को होना है तो फिर ये एनआरओ है, उस पर क्या है, ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा प्रोस्पेक्टिव होगा? नहीं, इसमें क्लियरली ये दे दिया गया है तमाम पेंडिंग मैटर्स, चाहे वो इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं या ट्रायल्स हैं, उन पे इसका फैसला ऐसे होगा कि जैसे पहले कुछ था ही नहीं और यही कानून उस दिन भी था। तो इसका जो इतलाक है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, पीछे से जो केसेस चले आ रहे हैं उन पे भी होगा। और यही हम कह रहे थे कि अब देखना ये है कि अगर ये इसको हाई कोर्ट में अपोजिशन चैलेंज करती है या सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो तमाम इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करती है या इस ऑर्डिनेंस की क्लास 6 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन में तब्दीली की गई उसको चैलेंज करती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो अपोजिशन है ये ऑप्टिक्स कर रही है या कि ये इस पूरी जो इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए, तो पूरे ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हैं या नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब एक्स डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे नैब के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। वो हमें वजाहत कर रहे थे कि जिस तरह का चैलेंज करेगी अपोजिशन पीएमएलएन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नैब के अमेंडेड ऑर्डिनेंस को, वहीं से पता चलेगा कि अपोजिशन दर हकीकत एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स कर रही है या उसका कोई असूली मौक़िफ़ है। मैं अपने पैनल की तरफ चलूँगा, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पैनल में अली मोहम्मद खान साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अभी उनकी लाइन मेरे साथ नहीं है लेकिन मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन पर्सनैलिटी जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। मज़हर अब्बास साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चल सकूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये इसको कैसे आप समझें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पीएमएलएन इस अमेंडेड ऑर्डिनेंस से रिलीफ भी लेना चाह रहे हैं? उनके वकील की बात से लग रहा है कि वो समझते हैं कि अदालत को असूली तौर पर देखना चाहिए कि इस अमेंडेड ऑर्डिनेंस के आने के बाद केस बनता ही नहीं है। दूसरी तरफ से वो इसे अदालत में चैलेंज भी करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्या समझ आया इसमें क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आप थोड़े, आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले मैंने नैब ऑफिस, हेड ऑफिस बात की, लाहौर की, इस्लामाबाद की। उन्हें हदायतनामा मिल चुका है कि आप किसी को नहीं बुला सकते जब तक हम नहीं कहेंगे। इसे एनआरओ कह ले, इसे अंडरस्टैंडिंग कह ले, ये हो जाएगा। हाँ, अपोजिशन जो इतराज है उसे सिर्फ और सिर्फ ये चेयरमैन नैब की तोसीह पर, केसों पर कोई एतराज नहीं। उसके बेनिफिशरी मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और 10-15 लोग तो मुझे नैब के आला तरीन अफसरों ने बताया है कि हम अब हमारे पास अब अख्तियार नहीं रहा इनको बुलाने का, और उन्हें नोटिफिकेशन भी आज मिल चुका है। क्या वजारत कानून की तरफ फर्दर इन केसों की तरफ देख भी नहीं सकते।
تو لہذا مجھے یہ چیئر میں آپ نیب سے پوچھ لیں، میں نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی میرے پاس میں ابھی منگوا لیتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اندر ہو گیا. دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ جتنے بھی کرپشن کے کیس تھے انہوں نے تو کسی نے حمزہ شہباز 22 ماہ اندر رہے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب رہے، فریال صاحب رہے. اب موجودہ حکومت کی اگر کسی پہ کرپشن تھی، خود ادھر بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں یقیناً، اب باری ان کی تھی. این آر او ہو چکا ہے. اپوزیشن صرف شور مچائے گی کہ جاوید اقبال کو توسیع نہ دی جائے. لیکن جو پر کوئی کیس چلے جائے گا ایف پی آر کے پاس کوئی. جی سر. لیکن بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اس سٹیٹمنٹ سے تو ایسا لگتا ہے جو ان کے وکیل نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے اس نے یہ آرگومنٹ کیا ہے کہ اس قانون کا آگے ریلیف مل سکتی ہے. اب اگر کیبنٹ کوئی فیصلے کرے گی، تحریک انصاف کے لوگ فیصلے کریں گے اسی قسم کے جیسے کہ ایل این جی کیس میں ہوئے، تو ان کے خلاف نیب نہیں ہو سکتی کہ پیچھے شاید ریلیف نہیں ملے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چند برس کے جتنے بھی کیسز بنے ہیں پولیٹیکل آفس ہولڈرز کے خلاف، اب وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی مجھے نیب حکام نے جو بتایا، جو 2-3 ٹی ویوں میں خبر نشر ہو چکی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اب یہ صرف دیکھ لیں حکومت اپوزیشن کبھی بھی کرپشن کے بچاؤ کے لیے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتی رہی ہے 3 سال. تمہاری حکومت گئی، آج گئی، کل گئی، اور ان میں سے 70% لوگوں کے کیس ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جو نیا آرڈیننس آیا اس کے مطابق. تو ہاں اس پہ شکایت یہ رہیں گے جاوید اقبال کو توسیع نہ ہو، اس پہ میڈیا پہ ذرا خون گرم رکھیں گے دونوں، اور بعد میں دونوں ہی بچ جائیں گے، اللہ اللہ اور خیر صلاح. یہ تو آپ ابھی بے شک نیب کے کسی ذمہ دار کو ماضی میں جو کیس تھے کیا وہ سب موجے کرے ملک میں، جو ان کے کیسوں کے اوپر سرکاری کروڑوں روپیہ لگا وہ بھی ضائع گیا. پروسیکیوٹر ہوں گے، ان کے کیس چلے ہوں گے، تھانے عدالتوں میں آئے ہوں گے، جاتے ہوں گے، تو وہ سارے پیسے تو گئے قوم کے، ریکور کچھ نہیں ہوا. ان کیسوں پہ میں اب کام کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کتنی لاگت حکومت کی آئی ہے ان کے خلاف کاغذ تیار کرنے پہ. اگر وہ ردی میں بھی بیچے تو کروڑوں میں بک جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. وہ جو پرانا جملہ ہوا کرتا تھا ناظرین کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنے، مظہر عباس صاحب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنے، تو اب پھر یہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے اوپر اپوزیشن کا واویلا کیوں؟ جبکہ اب تو نیب کے دانت ہی نکال دیے گئے ہیں، نیب کے بس بچا ہی کچھ نہیں، بلا ہی نہیں سکتے، تو پھر اب یہ شور ہوگا کس چیز کا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میرا خیال ہے آپ نے جو ابتدائیہ میں کہا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا فواد چودھری صاحب نے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے تو کنفرم کیا جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشنز چل رہی تھیں. یہ تو آج یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ ایشو تھا اور ایشو ہے، اور ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. تو یہی تو باتیں چل رہی تھیں. 1 ہفتہ گورنمنٹ نے ڈیلے کیا چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. یعنی یہ کیسا ایک پیج ہے، یہ کیسی اچھی ریلیشن شپ ہے کہ جو 1 ہفتے تک 6 اکتوبر کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور آج 12 اکتوبر تک وہ ایشو سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے اور آج پرائم منسٹر نے جو بھی ٹویٹ کیا اس سے ان اسپیکولیشن اور ریومرز کو تقویت ملی ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ ہو گئے. اب آپ کے کوشچن جو نیب کے حوالے سے، دیکھیے صرف یہی ایشو نہیں ہے، چیئرمین نیب کا. جو میرا خیال ہے جو چیز چیلنج ہوگی وہ اس میں نیب کی عدالتوں میں جو ضمانت کے معاملات ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جی جتنا بڑا چارج ہوگا اتنی ہی لاگت آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ کی ضمانت ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر اربوں کا چارج ہے تو آپ جو ہے 10 ارب روپے یا 5 ارب روپے یا 4 ارب روپے ضمانت کے تو نہیں جمع کرا سکتے. وہ چیز چیلنج ہوگی. پھر یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کا جو اس میں لگائی گئی ہے کہ کون ججز ہوں گے، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے 4-5 پوائنٹس ایسے ہیں جس کو شاید چیلنج کیا جائے گا. صرف ایک پوائنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو عارف کہہ رہے تھے وہ بات سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ بات میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کسی نہ کسی وقت ہرٹ کرے گی اور انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے اور یہ آرڈیننس غلط آ گیا ہے. اب یہ اس میں جو ریلیف ملنا شروع ہوگا، اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی کچھ پٹیشن فائل ہو گئی ہیں، اب یہ جو ریلیف ملنا شروع ہوگا
उससे गवर्नमेंट को सुबकी होगी। अगर अपोजिशन को रिलीफ मिलता रहता है, गवर्नमेंट को रिलीफ मिलता रहता है, तो वो सारा बयानिया जो इमरान खान ने 3 साल में बिल्ड किया है वो धड़ाम से गिर जाएगा। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब का भी आपने इस्तदलाल सुन लिया। बहुत से सवालात मेरे जहन में भी हैं, लेकिन मुझे नहीं है। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब से भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब मैं सबसे पहले बात का आगाज़ करता हूँ जनाब अली मोहम्मद खान साहब से, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं, कैबिनेट मेंबर हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी लाइन बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हमसे ख़त्म हो गई, जबकि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस आया है नैब का, वो दर हकीकत वो NRO जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान डिनाई करते रहे, वो NRO बहरहाल लोगों को मिल गया है। जी बहुत शुक्रिया। असल में मैं अस्पताल में था, इस वजह से कट गई, और कोई रीजन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सर, ये जो आपने नैब लॉज की रिफॉर्म की बात की है, तो मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई NRO की बात है। हाँ, उसमें एक ये गुंजाइश रखी गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन या जो लोग भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो एक पाकिस्तान के मफाद में एक बोल्डली फैसले कर सके, और अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें करप्शन का शायबा भी है, तो फिर उसमें मैलिस प्रूव करने के बाद सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे ही रहेगा, लेकिन मैलिस इन बदनीयत ही प्रूव करनी पड़ेगी नैब को, ताकि एक ओपन वे मिल सके सरकारी मुलाजमीन को फैसला साजी में। क्योंकि माजी में कुछ आपने देखा होगा, ये रुझान देखा गया कि बड़ी फैसला साजी से लोग कतराते रहे, क्योंकि उनको ये फिक्र रहती थी कि अगर वो गुड फेथ में भी कुछ करते हैं, ऐसा कल को नैब का जो है केस बन जाए। तो उसमें अब ये है कि बिल्कुल कोई भी कानून से मुकर्रा नहीं। अच्छा, जरा मेरे साथ रुकें। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको सुन तो आप सके होंगे कि अली मोहम्मद ये कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की हद तक अगर किसी ने गलत नीयत नहीं थी, वो उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उस हवाले से। इस पर क्या रद्द है हमारे आपका? अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, अली मोहम्मद खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी करप्शन बताएं जो सरकारी इदारे के मुलव्वस किए बगैर हो सकती है। ये जो कहते हैं किक बैक दी, उसके सेक्रेटरी नेचर करते हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है, ठेके कौन देता है, कोई एक काम बताएं। आप खुद कस्टम में रहे हैं, अगर कस्टम का कलेक्टर या उस वक्त का AC एयरपोर्ट या ड्राई पोर्ट वाला ना मिला हो, तो एक चीज भी उसकी मर्जी के बगैर निकल सकती है यार। फिर फवाद हसन फवाद के 2 साल कैसे वापस करोगे? आहद चीमा का टाइम कैसे वापस करोगे? जो कमिश्नर गुजरावाला अब आपने पिंडी साहब गिरफ्तार किया, उसका टाइम कैसे वापस करोगे? मुझे दुनिया में वो करप्शन बता दे जो सरकारी अदारे को मुलव्वस किए बगैर हो सकती है। मैंने ठेका लेना है, सरकार से लेना है, इरिगेशन का उसका लेना है, वहां पे मकान रजिस्टर कराना है, LDA में पैसे दिए बगैर सोच नहीं मैं सकता। गाड़ी का नंबर लगाना है, एक्साइज के दफ्तर लगाना है, इनकम टैक्स चोरी करना है, तो जब तक इनकम टैक्स वाले को साथ नहीं मिलाऊंगा मैं एक पैसा चोरी नहीं कर सकता। और डॉक्टर साहब, मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, यहाँ पर ऑपोजिशन का और मीडिया का हमेशा से मुतालबा ये रहा था, ऑपोजिशन का और मीडिया का आर्गुमेंट और इस्तदलाल ये था कि जब तक आप ये साबित न करें कि किसी सरकारी अफसर ने या सियासतदान ने या पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर ने रिश्वत ली है, उसके खिलाफ आप रिश्वत, उसके बैंक अकाउंट में पैसा और इस किस्म की चीज़ साबित नहीं कर सकते, उतनी देर तक आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो इकदाम था, जो फैसला हुआ, जहाँ हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुँचा, वो करप्शन पे मबनी था। अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने उससे फ़ायदा उठाया। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? मेरी 2 मिनट में, नंबर 1 तो मीडिया का कभी नहीं था। हाँ, जब तक किसी को सजा ना हो, मज़हर अब्बास साहब उस्ताद मोहतरम बरतानिया दौर के साफी हैं, हमारा काम किसी को मुल्ज़म या मुजरम नहीं, जब तक सजा नहीं होती वो मुल्ज़म है, अदालत से सजा हो जाए तो मुजरम है। मैं थानेदार और जज नहीं हूं, मैं साफी हूं। लेकिन मैंने अर्ज किया है, मान लिया कि इनकी नीयत ये है, तो मैंने अर्ज किया जो बंदे हमजा शहबाज 22 माह रहे हैं अंदर, उसका क्या सबूत है? साबित हो गई है कन्फर्म करप्शन?
شہباز شریف رہے ہیں, آصف علی زرداری رہے ہیں, فریال رہے ہیں, شاہد حقار باسی صاحب رہے ہیں, احسن اقبال رہے ہیں, کسی ایک کی ابھی تک کرپشن صاحب اس کا جواب دینے دے علی محمد خان صاحب. پروف تو کسی کو پاس نہیں. تو کابینہ کے فیصلوں پہ آپ پبلک آپ کا جواب سننا چاہتی ہے علی محمد خان صاحب. احترام عرض کر رہا ہوں, لیکن بھٹی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. ان کا نقطہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے تو ان کا کیا ہوگا. اس میں میرا پوائنٹ تو کتنا ہے کہ جس کے ساتھ بھی پہلے زیادتی ہوئی ہے نیب لا ہم نے نہیں بنایا. زیادتی اگر ہوئی ہے تو اب اس میں نقطہ صرف یہ ہے کہ کیا اس کو آگے اسی طرح ہونے دیں, کیا آگے ہونے دیں, اس کی تصحیح نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیب لا ریفارم سے ہمیشہ تنقید ہوتی رہی, اب نیب لا ریفارم سے نہیں کرتے. اپوزیشن والے کہتے تھے کہ آپ بندے کو بند کر دیتے بیل کا رائٹ کوئی نہیں. اچھا 5 سال رحمانی صاحب نے حکومت کی, 5 سال میاں صاحب نے حکومت کی, ان کو توفیق نہیں ہوئی یہ لا کی. اب اگر ہم نے اس میں ریفارم لے کے آئے ہیں, اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ پاس بھی ہوگا, وہاں پہ اپنی تجاویز بھی دے سکتے ہیں. لیکن نیب لا میں ریفارم تو ہونا ہے, یہ آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, صاحب بھی کہتے ہیں. اس کا نقطہ صرف یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں ہوا تو اب کیوں کر رہے ہیں. ہمارا نقطہ یہ ہے کہ پہلے نہیں ہوا تو اب کیوں نہ ہو. سمپل سی بات. اچھا مظہر عباس صاحب, یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے. اب ویسے بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ دور برطانیہ کے یعنی صحافی, اس کا ویسے مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا کہ آپ 100 برس کے ہیں, کیا اس کا مطلب ہے. لیکن بہرحال ایک آرگومنٹ تو ہے نا جو سنا ہے ہم نے بہت زیادہ ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ محض یہ کہہ کے کہ وزیر نے جو فیصلہ کیا یا سیکرٹری نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, چونکہ اس سے نقصان پہنچائے یا کسی کو فائدہ پہنچائے, تو قانون کو یہ ثابت کرنا چاہیے, پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس شخص جس نے یہ فیصلہ کیا اس نے اس سے مالی طور پر کوئی فائدہ پہنچایا. لیکن وہ ثابت تو آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے, بیکاز اس نے وہ مالی فائدہ باہر لیا, دبئی میں لیا, برطانیہ میں لیا, کسی اور طرح سے لیا, کسی اور کے نام پہ لیا, وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. تو یوں تو کسی کے خلاف کبھی کوئی کیس ثابت کرپشن کا ہو ہی نہیں پائے گا. مظہر عباس صاحب, آپ کا اب کیا استدلال ہے؟ دیکھیں معید, جو عارف بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ کہتے کس کو ہیں, گورنمنٹ سیکرٹری کو کہتے ہیں, گورنمنٹ منسٹر نہیں ہوتا. چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کے نوٹیفیکیشن کے بغیر ادھر سے چیف منسٹر صرف آرڈر پاس کرتا ہے, اس کو نوٹیفائی چیف سیکرٹری کرتا ہے. سیکرٹریز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہوتے ہیں, منسٹرز نہیں ہوتے. اور اسی لیے اگر آپ نے گورنمنٹ کو پورے نیب کے اس سے نکال دیا پریویو سے, تو پھر منسٹر تو بڑا ایزلی بچ جائے گا. اس لیے کہ وہاں سے چیزیں موو ہوتی ہیں, یعنی جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جو فرنٹ مین ہوتے ہیں, اور اسی لیے بیوروکریسی پولیٹیسائز ہوئی ہے, اسی لیے پولیٹیسائز کی گئی ہے, اسی لیے یہ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. اب پنجاب میں 4 یا 5 چیف سیکرٹریز کیوں تبدیل ہو گئے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی ان کے بقول. تو یہاں آپ نے جو ان کو بیوروکریسی کو اس سے نکالا ہے, تو آپ نے ایک میجر ریلیف گورنمنٹ کو دے دیا کہ اب سیکرٹریز کھل کر کام کی. یہ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی سیکرٹریز کام نے فائلوں پہ سائن کرنے چھوڑ دیے تھے, کیوں چھوڑ دیے تھے, کیوں نہیں ایکشن لیا آپ نے؟ یہ آپ کا کام تھا. اگر کوئی کسی منسٹر کا آرڈر جو ہے وہ ڈیفائی کر رہا ہے اور وہ فائل آگے نہیں بڑھا رہا, ہی شوڈ بی سیکڈ, ہی شوڈ بی سسپینڈڈ, بجائے اس کے کہ آپ اسے ریلیف دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نے بزنس مین کو ریلیف دے دیا, نوکرشاہی کو ریلیف دے دیا. یہ تو پولیٹیشن کو بھی ریلیف مل جائے گا. بات کریں, اپوزیشن مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ بیوروکریسی ان کی کام نہیں کر رہی بیکاز بیوروکریسی کو ڈرا دیا. یہ لوگ میڈیا کے بھی یہی کہتے رہے ہیں. اب آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس سے آرگومنٹ اختیار کر رہے ہیں. یہ آرگومنٹ کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کرتی ہے, چیزیں چل نہیں رہی ہیں نیب کے خوف کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب تو کیا ہم اس بنیاد پہ عمران خان حکومت کر رہے تھے کہ اپوزیشن نے اعتراض کیا تو انہوں نے اعتراض مان لیا؟ ان کا کیا موقف ہے؟ اس سے پہلے آپ نے بیوروکریٹس کو کیوں گرفتار کیا تھا, کس بنیاد پہ گرفتار کیا تھا؟ تو بنیادی طور پہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹل کرپشن میں جاتے ہیں, اگر گورنمنٹ کرپشن, آپ نے تو کیبنٹ کے ڈیسیجن اور جتنے بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سب کو نیب کے دائرے سے باہر کر دیا, تو اب آپ نیب انویسٹیگیٹ کیا کرے گی؟
اور کیسے کرے گی؟ فرض کریں ایک منسٹر کو پکڑتے ہیں وہ جی ذرا علی محمد خان صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جی مظہر یہ علی محمد خان صاحب کو ایکسپلین کریں. علی محمد خان صاحب آپ نے دونوں کو سن لیا, آپ ذرا ایکسپلین کریں ذرا تسلی سے. میں اس پہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں اس پہ دو نقطے سامنے رکھوں. اگر یہ جو نیب لا ریفارم ابھی آئے ہیں, اگر میرے محترم دونوں محترم دوستوں نے پورا بتایا اس کو, اگر آپ دیکھیں نا, میں جو سفر میں ہوں اگر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا, اس میں یہ ہے کہ بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ یہ کچھ اداروں کی بات ہے کہ ان پہ ڈائریکٹلی آپ کیس نہیں بنا سکتے. اگر کی بات ساری کہانی, اگر اس نے ایسٹ بیورڈ مینز بنائے, اس نے کرپشن کی ہے, یا آپ نے پھر بدلیت کی کوشش کرنی ہے. اس میں آپ نے تھوڑا سا سرکاری ملازم کو خبر دیا ہے کہ پولیس کو اگر فیصلہ کرتا ہے, سر جج صاحب ہونا پتہ ہے, آپ سب کور کرتے رہے ہیں, میں خود دیکھی جب فیصلہ کرتا ہے کبھی there is an error of judgment, there is an error of law. اس پہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ جج نے جان کے کیا ہے, اس پہ ایرر آف لا اس کو اپیل میں چڑھاتا ہے کہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن جج کا کیس نہیں بنتا کیونکہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جج نے فیصلہ کیا ہے, اس میں اپنے کورس آف ڈیوٹی گڈ فیتھ میں کیا ہے, تو وہ آپ نے سرکاری پرائیویٹ اس سے دینا ہے کہ اس کا ذاتی کیس نہیں ہے. اس کے سامنے ہزاروں فیصلے مہینے میں یا سال میں آتے ہیں, اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. غلط فیصلہ گل میں کبھی صحیح نکلتا ہے. اب آپ نے اگر فیصلہ صحیح نکلا اس کے نام صحیح نہیں دیتے, لیکن اگر غلط نکلا تو آپ اس کو نیب میں ڈالیں گے. اس میں آپ نے پروف کرنا ہے کہ اس نے بدنیتی سے کیا. اگر بدنیتی سے کیا تو اس میں جیل میں ڈالیں. جو باقی کا بھی ہے, لیکن علی محمد خان صاحب کیسے ثابت کریں گے بدنیتی سے کیا ہے؟ یہ تو کیسے ثابت کریں گے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے صاف نظر آتا ہے کہ بہت بڑے ٹھیکیدار کو, کانٹریکٹر کو, بزنس کو فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ جو سیکرٹری ہے, یہ کمشنر ہے یا وہ وزیر ہے, یہ آپ کیسے ثابت کریں گے اگر آپ کو کوئی منی ٹریل نہیں ملتا ہو؟ منی ٹریل تو آپ کو نہیں ملے گا. اگر پیسہ برطانیہ میں لیا گیا ہے, پیسہ دبئی میں لیا گیا ہے, کسی اور شکل میں لیا گیا ہے, کسی اور کے نام پہ لیا, آپ کو کیسے ملے گا منی ٹریل؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کرتا ہوں, دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ جو چیمہ صاحب اور اس طرح کے اور سرکاری ملازمین کا ذکر ہوا کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہوا تو اس کا کیا کریں گے. دیکھیں اگر تو ایف آئی اے نے کسی کے ساتھ کیا ہے جو ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے نیچے یا فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے کرتا ہے پھر بھی گلا بنتا ہے. لیکن اگر نیب نے کی ہے تو ایک حد تک آپ حکومت کو اس بات سے آپ جرمدار بنا سکتے ہیں کہ آپ نے نیب لا میں ریفارم نہیں کیا, لیکن وہ تو ڈائریکٹلی حکومت کے نیچے تو نہیں آتا. ہاں الزام آپ لگا سکتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر احسان ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میلس کیسے ہوگا, تو اس نے ظاہر ہے کوئی ایسے بیرونین بنائے ہوں گے نا, کوئی گھر خریدا ہوگا اس کے, بھائی نے, کوئی بیوی نے, کوئی اس کی ماں کو کوئی پیسے, کسی کے بینک میں کوئی پیسے آئیں گے, بھائی کو کوئی بار کوئی پیسے گئے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو حضور والا پروف کرنا ہوگا, ورنہ یہ سرکاری ملازمین جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دفتر میں بیٹھے ہیں. اچھا واپس آ جاتے ہیں عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف. عارف حمید بھٹی صاحب, میں آپ کے آرگومنٹ سے ویسے اتفاق کرتا ہوں, لیکن علی محمد خان صاحب نے جو کاؤنٹر آرگومنٹ دیا ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا گزارش ہے کہ محترم علی محمد خان صاحب کی بات میرا خیال ہے ٹیکنیکل وجوہات سے میں 1% بھی نہیں سن سکا. میری 30 سالہ صحافت کا تجربہ ہے, میں نے زندگی میں ایک سنگل کرپشن نہیں دیکھی جو سرکاری افسر کے ملوث ہونے کے بغیر ہو سکے. اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کوئی دیکھی ہوگا نا مجھے بتائیے گا ضرور. اب پچھلے دنوں محترم پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے سڑکوں میں فراڈ ہوا, دیکھی ہے جہاں ثابت ہوا ہو. میں یہی سرکار کا نقصان آپ دیکھتے ہیں, آپ قوانین کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں, سرکار کا نقصان دیکھتے ہیں, ریونیو کا لاس دیکھتے ہیں, غلط کانٹریکٹ دیکھتے ہیں. یہ کہیں ثابت نہیں ہو پاتا کہ کسی سرکاری افسر کے بینک اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپیہ نکل آتا ہے. نہیں, جب تفتیش صحیح نہ ہوگی, پروسیکیوشن نہ ہوگی, سلیکٹڈ احتساب ہوگا. آپ کہتے رہے ساری عمر, میں ٹی وی پہ 3 سالوں سے سن رہا ہوں نواز شریف کرپٹ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, زرداری ہے. شہباز شریف اور نواز شریف فیملی پہ کون سی کرپشن ثابت ہوئی ہے مجھے ایک بتا دیں, ایک سنگل. یا پھر اس ملک میں کرپشن ہوتی نہیں, جبکہ میرا ایمان ہے 100% کرپشن ہوتی ہے, 100%. لیکن اس کے لیے آپ کو آنےسٹ افسر چاہیے, کراس دی بورڈ احتساب کرنے چاہیے. چاہے عارف حمید بھٹی ہو اس کو الٹا لٹکا دو. علی محمد خان صاحب کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں, سائیوال میں ایک ہڑپا ٹیکسٹائل مل تھی جس کو 60 کروڑ روپیہ اس میں پلنٹی لگنی تھی. ایک پنجاب کی اہم شریعت نے فائدہ لے لیا ڈی سی کو کہہ کے, اور اسے 1 روپیہ بھی پلنٹی نہیں پڑی ہے, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے. اور میرے بھائی
آپ کرپشن ثابت ہوتی ہے، لیکن جب آپ فیل ٹرائل کریں، آنسٹ افسر لگائیں اور سلیکٹڈ نہ کریں، یہاں تو آپ کہہ دیں پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوتی، پھر تو یہ کہہ دیں. میں نے تو کہا آپ نے 10 سالوں سے آپ بھی سنے ہیں نا، نواز شریف خدا نہ خاصا ڈاکو چور، شہباز شریف، زرداری، بلاول، مراد علی، سب اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. ثابت کون سی کی ہے؟ اصل وجہ ہے کہ آپ احتساب کرنا نہیں چاہ رہے، آپ اپوزیشن کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ورنہ یاد رکھ لیں، کرپشن ثابت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ کراس دی بورڈ ہو. مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی کے بغیر اندر پانی کا گلاس نہیں جا سکتا، اس کو آپ کو 20,000 منتھلی دینا ہوگی. جیل میں جو آپ کو منشیات سے لے کے ہر چیز مل جائے گی، اگر 2-3 لاکھ روپے آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو دیں گے. مظہر صاحب سے پوچھے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ آپ نے پلازا بنانا ہے، جب تک آپ متعلقہ اداروں کو کروڑوں روپے رشوت نہیں دیں گے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. آپ آج بھی لاہور میں چیلنج کرتا ہوں 90% پلازا. بریک لے لوں بغیر بڑی صاحب، میں بریک لے لوں، میں ساتھ اس کو سماپت کر دیتا ہوں ناظرین کی. یہ ایک بڑا دل قسم کا نقطہ ہے جس پہ ہم بریک لے رہے ہیں. بھٹی صاحب میرے ساتھ رہیے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو یہ کہتی رہی ہے ہمیشہ سے کہ بھئی ہمارے لیڈرز پہ کیسز کہاں ثابت ہوئے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے اتنے مہینے بند کر کے رکھا ہے. اب حکومت نے بھی، جب ہم علی محمد خان صاحب کو سنتے ہیں نیب کے مینڈیٹ آرڈیننس کے حوالے سے، تو لگتا ہے یہ کہ حکومت نے بھی اسی آرگومنٹ کو مان لیا ہے کہ جب تک کسی کی کرپشن ثابت نہ ہو، آپ یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے یہ فیصلہ جو تھا وہ بدنیتی سے، یہ کرپشن میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا تھا. اور کرپشن ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک منی ٹریل ثابت کرنا پڑتا ہے. جو پرانی ساری ڈیفینیشن ہے اس کو یہاں پہ تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں؟ کیا اب یہ کہانی ایک اور ہی ڈائریکشن میں چل پڑی ہے؟ اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. جو بہت ہی اہم نقطہ ہے ناظرین، وہ میں پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایتی طور پہ یہی سمجھا گیا گزشتہ 70 برس میں کہ جب ایک سرکاری اہلکار، ایک سرکاری ملازم، ایک سول سرونٹ، ایک فیڈرل سیکرٹری یا ایک وزیر جو ہے ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو آن دا فیس آف اٹ بظاہراً وہ فیصلہ غلط ہے، اس فیصلے کے ذریعے کسی کاروبار کو، کسی کانٹریکٹر کو، کسی ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچایا گیا یا سرکار کے ریونیو کو نقصان پہنچایا گیا، تو وہ فیصلہ بدنیتی پہ مبنی تھا. وہ فیصلہ اسی لیے کیا گیا ہوگا کہ اس سے فیصلہ کرنے والے کو مالی طور پر فائدہ پہنچا ہے. دوسری طرف سے بہت سے لوگوں کا ایک آرگومنٹ رہا ہے، اپوزیشن کا یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ بھی آپ نے کوئی کرپشن ثابت نہیں کی. فیصلے صحیح اور غلط ہوتے ہیں کیونکہ آپ فیصلے کرتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی کرپشن تو آپ نے ثابت نہیں کی، جسے کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کی. اب لگتا ہے حکومت نے بھی اسی آرگومنٹ کو مان لیا ہے. مطلب صاحب اسی نقطے پہ رہے نا. یہی آرگومنٹ تھا پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کے حوالے سے، فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے، خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے. یہی آرگومنٹ تھا پی ایم ایل این کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے کہ آپ نے ہماری کرپشن ثابت نہیں کی. یہی وہ آرگومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اقامہ دیکھتے ہیں اور قسم کے کیسز دیکھتے ہیں. اب اس چیز کو مان لیا گیا ہے کہ آپ کو کرپشن فائنینشل شکل میں ثابت کرنی. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہی تو مسئلہ ہوا. یہ 2 قدم اور آگے چلے گئے. اب فرض کریں صوبائی اور وفاقی کابینہ میگا پروجیکٹس کی اپروول دیتی ہے. اس میگا پروجیکٹس میں میسو کرپشن کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کیا سیکرٹری کو بلائیں گے؟ جو اگر فرض کریں واٹر اینڈ پاور کا سیکرٹری ہے، نیب اسے بلا سکتی ہے، نیب اس کو گرفتار کر سکتی ہے. یا سندھ کا کوئی سیکرٹری ہے، اس میں اس کا کوئی سندھ کا کوئی پروجیکٹ ہے، پنجاب کا کوئی پروجیکٹ ہے، خیبر پختونخوا کا کوئی پروجیکٹ ہے، جو کابینہ جس کی اب منظوری دیتی ہے اور اس میں کرپشن پائی جاتی ہے، تو کون سا ادارہ دیکھے گا؟ اینٹی کرپشن جو موسٹ کرپٹ ہے. ایف آئی اے. آرگومنٹ یہ ہے کہ فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلوں کا مطلب کرپشن نہیں ہے. آپ نے ڈیم بنانے کا غلط فیصلہ کر لیا، آپ نے ڈیم بنانے کا غلط ٹھیکہ دے دیا، سڑک کا ٹھیکہ 10 کروڑ کا ہونا چاہیے تھا 100 کروڑ کا دے دیا، لیکن یہ بدنیتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بدنیتی نہیں ہے. یہ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، فیصلے وڈرا ہو سکتے ہیں، یہ بدنیتی نہیں ہے. بدنیتی کیا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے اندر جو کابینہ نے منظور کیا ہے، اس کے اندر اپروول اتنی دی گئی تھی، وہ خرچہ نہیں ہوا. جو آڈیٹر جنرل فرض کریں رپورٹ میں کہتا ہے کہ جی اس میں ارریگولیرٹیز ہیں، اس میں ایمبیزلمنٹ ہے، اس کو کون لک آفٹر کرے گا؟ نیب تو نہیں کرے گی. پھر کون سے ڈپارٹمنٹس کریں گے؟ جو ڈپارٹمنٹ آلریڈی جن کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ پراپرلی پروو نہیں کرتے. تو دراصل آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک میجر ریلیف دے دی، نہ صرف اس گورنمنٹ کو،
یہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کو بلکہ آنے والی کابینہ کو، آنے والے وزراء کو، آنے والے سیکرٹریز کو، سب کو ریلیف مل گئی۔ اب جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کو لک آفٹر کریں گے اور وہ ان کو لک آفٹر کریں گے، یہی مسئلہ ہو گیا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیسیکلی نیب میں ریفارمز کی ہی نہیں انہوں نے۔ جو ریفارمز ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ ڈیلیگیشن پاور، جو ایک چیئرمین نیب کے پاس ساری طاقت آپ نے دے دی، اس پاورز کو آپ کو 4 ڈائریکٹرز یا 5 ڈائریکٹرز نیب کے جتنے ہیں ان میں آپ ڈیلیگیٹ کرتے پروونشل، اس میں وہاں وہ نہیں کیا آپ نے۔ ایک آدمی کے پاس پاور ہے، وہ پاور لے کے گھومتا ہے۔ پھر آپ بتائیں جس چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی ہے، وہ کل بھی ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی نیب 10 مہینے میں فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتائیں، ایک ایسا مقدمہ بتائیں، کیس بتائیں کہ 10 ماہ میں ریفرنس فائل ہوا ہو، جو کہ نیب قانون کے تحت ہے کہ آپ نے 10 ماہ کے اندر جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے ریفرنس ہیں جو 10 مہینے میں فائل ہوئے؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جو اب نئی ڈیفینیشن آپ نے مان لی ہے، جو اپوزیشن بھی چاہتی تھی، اس میں کبھی کوئی چارج پروسیکیوٹ ثابت کر نہیں پائے گی؟ نہیں، دیکھیں اس میں اپوزیشن کی بات ماننے یا نہ ماننے والی بات تو خیر نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن تو ان چیزوں کا بھی جواب نہیں دے سکی جو پروون ہے۔ اب آج تک میاں صاحب نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ جو انہوں نے لنڈن فلیٹس بنائے تھے اس کا منی ٹریل کیا ہے؟ وہی تو ہمارا نقطہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی بھی ذمہ دار شخصیت ہے، اس پہ کوئی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے اس سے نقصان ہوا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نقصان کیا فیصلے کی غلطی ہے یا نیت کا فطور ہے۔ اگر فیصلے کی غلطی ہے تو کس سے بھی ہو سکتا ہے، نیت کا فطور ہے تو اس کا پھر آپ نے اس کی انلیگل پروسیڈ دیکھنے ہوں گے کہ کیا ابھی اسی پروگرام میں ہمارے بھائی نے بات کی کہ کیا وہ پیسہ لگا، کیا وہ صحیح لگا، کیا اس میں کرپشن تو نہیں۔ لیکن میاں نواز شریف کے فلیٹ تو خوش قسمتی کسی فورن میڈیا وغیرہ کی وجہ سے آپ کی نظر میں آ گئے یا حکومت پاکستان کے لوگوں کی نظر میں آ گئے، بہت سے اور لوگوں کے جو اثاثے سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں، برطانیہ میں، امریکہ میں ہوں گے کروڑوں کی شکل میں، یہ کسی اور کے نام پہ ہوں گے، وہ تو کبھی بھی ڈسکور نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو ضروری ہوگی، ہمیں نیب کو اور انویسٹیگیشن کے نظام کو تگڑا کرنا ہوگا کہ ہم معصوم اور مجرم میں فرق کر سکیں کہ کیا ایک ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو فیصلہ کیا تو اس کا مطمع نظر جو ہے اس میں انصاف کرنا تھا، جس میں اس سے سمجھ بوجھ کی غلطی ہوئی، یا ریزلٹس اس طرح سے نہیں نکلے جو اس نے فیصلہ کرنا تھا، یا اس نے جان کے بھی کرپشن کی ہے۔ اگر کرپشن کی ہے تو ثبوت تو آپ کو دینا ہوگا، ادروائز آپ بغیر کسی وجہ کی کسی کو گرفتار تو نہیں کر سکتے۔ ایک طرف آپ نے کرپٹ لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسری طرف آپ نے نہیں، تو یہ جو کمشنر راولپنڈی تھے سابقہ، کیپٹن محمود میرا خیال ہے، ان کو بڑے عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ جو رنگ روڈ ہے وہ پھیل گئی ہے، زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ اب رنگ روڈ تو پھیل سکتی ہے، فیصلہ بھی ہو سکتا ہے ایک اتھارٹی کا کہ رنگ روڈ کا پھیلنا چاہیے، اس کا نقشہ، اس کی سڑک ادھر جانی چاہیے، پھر وہ کیوں بند ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ یہ تو آپ انڈیویجول کیسز میں ہم چلے گئے نا، ہم تو آپ کو اجمالی بات کر رہے ہیں کہ اوور آل آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اس میں جو لوپ ہولز ہیں، اس میں جو آپ نے اس میں جو فلاز آ سکتے ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے۔ جیسے ابھی یہ ہے، اگر یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ رنگ روڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو کچھ اس کے پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ اس کے وہ فوکل پوائنٹس ہوں گے جہاں سے اس نے آگے نہیں جانا تھا۔ اگر آگے گیا ہے تو پھر اس ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کوئی پیسہ کمائیں اس سے، تو تبھی آپ بدنیتی ثابت ہوگی۔ اگر وہ آن میرٹس پروف نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، وہ بھی ایک طرح سے انلیگیلٹی ہے۔ نہیں تو پھر دیکھیں، اچھا عارف عبید بھٹی صاحب کی، عارف عبید بھٹی صاحب آپ علی محمد خان صاحب ایک نئی بات کر رہے ہیں، یہ تو پھر ایل این جی کیس پہ دیکھ لیں کہ بھئی اگر آپ نے گیس مہنگی خرید لی ہے، دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہے وکیل صفائی کا یا شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیسز کا کہ بھئی اس وقت وہی بہتر ڈیل ان کو ملتی تھی۔ اب سارا کیس اس چیز پہ ہے کہ اس وقت سستی لینی چاہیے تھی یا گیس سستی ہونے والی تھی، مہنگا کانٹریکٹ کر لیا ہے۔ اب علی محمد خان صاحب جو اب ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اس پہ بھٹی صاحب آپ کو کیا سمجھ آئی رنگ روڈ کے حوالے سے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں، مجھے 2-3 منٹ دے دے۔ ایک تو کرپشن کی رسیدیں نہیں ہوتی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کرپشن کی رسید ہو، میں نے کسی سے 2 کروڑ روپیہ لیا کام کرانے کو اور اس کو رسید دوں کہ میں حرام کا پیسہ لے رہا ہوں۔ اگر کبھی رشوت ہوئی ہے تو مجھے بتا دے۔ دوسری بات، ایک یا ہم مان جائے کہ اس ملک میں کبھی کرپشن ہوئی نہیں، دوسری بات یہاں کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ کرپشن لاتعداد ہوتی ہے، 90% ہے، پہلے کی نسبت آج زیادہ ہو رہی ہے۔ اسے ثابت کرنا حاکم وقت کا کام ہے، اس کے اداروں کا کام ہے
میری اور آپ کی ذمہ داری خبر دینا ہے، ہم جج تھانے دار نہیں ہیں۔ آپ کے جو افسر ہوں گے، جب آپ کسٹم میں گئے تھے، آج گریڈ 20 کے اس کی تنخواہ ہوگی 2 لاکھ، اس کا بچہ باہر پڑ رہا ہے 5 لاکھ، اس سے پوچھو بتا کتنا تیرے انکم تیری 1000 روپے مہینہ ہے اور اخراجات تیرے 50,000 ہے۔ اور کرپشن ثابت کرنے کے لیے آپ کو کمپیٹنٹ افسر چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو کرپشن ہو ہی نہیں رہی، تو میں اس سے اختلاف کروں گا۔ جتنی کرپشن اب برملا بہادری دلیری سے ہو رہی، ہاں اسے ثابت کرنے کے لیے آپ کو کمپیٹنٹ لوگ چاہیے، قانون پر عمل درآمد چاہیے، اس کو سفارشی لوگوں کو کچلنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ لاہور آئے اور جس ادارے میں آپ ہاتھ رکھتے ہیں میں لے کے جاتا ہوں، اگر میں ثابت نہ کروں کہ اوپن کرپشن ہو رہی ہے تو جو موئی سب کہیں گے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہاں پکڑنا انہوں نے ہے، اب پکڑ کے آپ ملزموں نہیں، آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ کا جاندار پوائنٹ ہے۔ علی محمد خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں مظہر عباس صاحب کی طرف جاؤں، علی محمد خان صاحب کوئکلی، یہ ذرا بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا۔ علی محمد خان صاحب کوئک ریسپانس فرام۔ جی سر، آپ سوال ریپیٹ کر دیں۔ دیکھیں وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک افسر کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، گھر اس نے 3-4 لاکھ روپے کا کرائے پہ لیا ہوا ہے، بچہ اس کا 5 لاکھ روپے باہر ہو رہا ہے، بیوی اس کی ٹریول کر رہی ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سر یہی تو چیز ہے، یہاں پہ پھر برڈن آف پروف جو ہے وہ اب اس افسر پہ چلا جائے گا، جو آپ کا لا بھی کہتا ہے کہ اگر وہ پروف کر سکے، وہ نہیں پروف کر سکتا اگر اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے اور 3 لاکھ کے گھر میں رہ رہا ہے، یہ کلیئر ثبوت ہے کہ وہ کرپشن ہے۔ نہیں، آپ کے نئے ایمنڈڈ آرڈیننس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوز پہ چلا گیا ہے۔ انیشل برڈن آف پروف جو ہے وہ تو پروسیکیوشن نے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے۔ ونس دیٹ برڈن آف پروف از ڈسچارجڈ کہ آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ سرکاری ملازم میں مسئلہ ہے، تو آپ نے جب برڈن آف پروف پروسیکیوشن یہ ڈسچارج کیا کہ بھائی جان کی تنخواہ 1.5 لاکھ کی اور رہ رہا ہے 3 لاکھ کے کرائے والے گھر میں، تو برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا کہ اس پہ، وہ تو ہوتا ہے انیشل برڈن آف پروف ہمیشہ کرمنل کیسز میں پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے، لیکن جب کبھی وہ پروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ ملازم نے پروو کرنا ہے۔ جس طرح میاں صاحب سے پوچھا گیا یا خان صاحب سے، خان صاحب نے اپنی رسیدیں دی، میاں صاحب رسیدیں نہ دے سکے، خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ منی ٹریل دیں، ان کے پاس رسیدیں موجود تھی۔ انیشلی جو ہے برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ تھا کہ انہوں نے یہ پروف کرنا تھا کہ گھر میاں صاحب یا ان کی فیملی کے ہیں، جب وہ پروو ہو گیا تو اس کے بعد برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا میاں صاحب پہ۔ یہ خاصی کنفیوزنگ صورتحال ہے یہ پاکستان کے حوالے سے۔ مظہر عباس صاحب، گھر کسی نے لیا 10 لاکھ روپے کے کرائے کا، رسید اس نے رکھی ہوئی ہے 1 لاکھ روپے کی، ننگی آنکھ سے نظر آتا ہے کہ 10 لاکھ کا گھر ہے، 4 کنال کا گھر ہے، ثابت آپ کر ہی نہیں سکتے بیکاز اس نے ٹرانزیکشن 1 لاکھ روپے کی رکھی ہوئی ہے۔ مظہر عباس صاحب بن جائیں ذرا 1 سیکنڈ کے لیے چیئرمین نیب، بتائیں کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت سمپل سی چیز ہے، چیئرمین نیب کے پورے قانون کو ایک طرف کر دیں۔ یہ جو عارف بات کہہ رہے ہیں نا، آپ کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس اٹھا لیں، آپ ایون اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹس اٹھا لیں، آپ صرف ایک سروے کرا لیں کہ کتنے لوگ کس کس مکان میں رہ رہے ہیں، اور آپ کو ان کے خلاف بھلے آپ کوئی کارروائی کریں نہ کریں، انہیں سروس سے تو ڈسمس کر سکتے ہیں آپ۔ ان کو یہ ثابت کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، چیزوں کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں ہم تاکہ ثابت نہ ہو سکے، اور وہ ڈیفیکلٹ بنانے والے بھی یہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ آپ معلوم کر لیں کہ کتنوں کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے۔ ایک آدمی جس کی تنخواہ 50,000 ہے، یہ میں 84 کی بات بتا رہا ہوں، اور اس وقت کامران خان صاحب نے یہ سٹوری کی تھی۔ ایک جو ایس پی تھا، اس نے 84 میں ڈیفنس میں 5 کروڑ کا گھر لیا تھا، اور اسے وہ ڈینائی نہیں کر سکا۔ مجھے بتائیں وہ ریٹائر ہوا ٹاپ پوزیشن پہ جا کے۔ ایسے آپ بے شمار اٹھا لیں، آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں اٹھا لیں کہ ان کا وے آف لائف کیا ہے۔ تو آپ جب ایک قانون بناتے ہیں، آپ کا ایف بی آر اٹھا لیں، ایف آئی اے اٹھا لیں، آپ نے نیب کو بھی آلموسٹ ایف آئی اے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، وہ اسی طرح چلے گی۔ جو چیزیں بہتر کرنے کی تھیں وہ بدقسمتی سے نہیں کی، آپ نے ریلیف دے کے ہو گیا۔ مظہر عباس صاحب کا بھی، علی محمد خان صاحب کا، عارف حمید بھٹی صاحب کا، اسی طرح ہمیں پہلے راجہ عامر عباس صاحب نے جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ۔ حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کی ضروریات تو پوری کر دی ہیں نیب کے امینڈڈ آرڈیننس میں، اور اپوزیشن ایک معاملہ کر بھی رہی ہے کہ عدالتوں میں اسے چیلنج کرے گی۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کرپشن کے اوپر جو سارا سٹینڈ تھا وہ آج اللہ کر کے ختم ہو گیا ہے، اور ایک نیا پینڈورا باکس اس حوالے سے کھل گیا ہے۔ کتنی دیر اس پہ بحث ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔